अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 जनवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत और चीन के दरमियान झड़पों और लड़ाई के हवाले से है। नाज़रीन काम, आज आलमी मीडिया पर खबरें और रिपोर्टें गर्दिश कर रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर निकोला सेक्टर के अंदर सिकम में लड़ाई हुई है, झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर फौजियों के ज़ख्मी होने की इंजरीज की इतलात सामने आ रही हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम, ये रिपोर्ट BBC बरतानिया के नशरियाती इदारे ने ब्रेक की है और भारतीय मीडिया पर भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि निकोला सेक्टर के अंदर सिकम में चाइना और भारत के दरमियान झड़पें 20 जनवरी के बाद हुई हैं, यानी आज से 5 रोज पहले हुई हैं। लेकिन इन खबरों को सामने नहीं लाया गया। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि बड़े पैमाने पर चीनी फौजियों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है और कई चीनी फौजी जख्मी हुए हैं और कई की हालत तशवीशनाक भी है। लेकिन नाज़रीन काम, इस हवाले से चीन के एक मारूफ सहाफ़ी ने दावा किया है कि भारत ये झूठी खबरें फैला रहा है, ऐसा झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, चीन का कोई फौजी जख्मी नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन काम, हमारे अंदर के ज़राए खबरें दे रहे हैं कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, कंट्रोल हासिल कर रहा है। यही वजह नाज़रीन काम, हंगामी तौर पर जो कल कमांडरों की मुलाकात हुई है, फौजी जर्नलों की मुलाकात हुई है, उसमें भी इस बात को डिस्कस किया गया है कि चाइना के जो फौजी जख्मी हुए हैं या इसी तरह से भारत की जानिब से जो पहले इश्तिआल अंगेज़ी की गई है, इस पर तू मैं भी हुई है और आपस में गर्म जोशी भी हुई है। कहा जाता है कि भारत पहल करता है चीनी इलाकों पर हमले के लिए, इस वजह से चीन भी भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। भारत के मशहूर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि चाइना कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाकर ताइवान के अंदर अपने जंगी जहाज़ों को घुसा रहा है और ताइवान के खिलाफ जारियत करना चाहता है, और यही कुछ भारत के खिलाफ चाइना गुज़श्ता 9 महीनों से कर रहा है। लिहाजा आलमी बरादरी के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ भारत को फैसला कुन कार्रवाई करना चाहिए। नाज़रीन काम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है और भारत से अब तक मुतअद्दिद इलाके छीने जा चुके हैं। आप हमारी रिपोर्टें उठाकर देख लें, हमारी वीडियोज़ उठाकर देख लें, हम आपको गुज़श्ता 8 महीनों से ये अपडेट्स दे रहे हैं कि भारत चीन के हाथों पिट रहा है और चाइना भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। भारतीय फौजी मर रहे हैं लेकिन हक़ाइक़ अवाम को नहीं बताए जाते हैं, और जो अभी हालिया रिपोर्ट सामने आई है इससे हमारी इन खबरों की तस्दीक हो जाती है जो हम आपके सामने कहते रहे, रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट देते रहे कि चीन भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है, कब्ज़ा कर रहा है, लेकिन भारत का झूठा मीडिया हक़ाइक़ अवाम को नहीं बताता है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत के अंदर किसानों की सिखों की तहरीक के हवाले से है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं कल 26 जनवरी को भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहा है, रिपब्लिक डे मना रहा है। इस मौके पर सिखों की जानिब से, किसानों की जानिब से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर्स के ज़रिए से जो लाखों की तादाद में होंगे परेड का ऐलान किया गया था, बाकायदा ट्रैक्टर रैली का इनेकाद का फैसला किया गया था। और नाज़रीन काम, आज से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसानों के ट्रैक्टर्स दाखिल होना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर, बड़ी रियासतों के अंदर किसान और सिख वो सड़कों पर निकल कर जो दिल्ली के अंदर एहतजाजी मुजाहरे में सिख कम्यूनिटी के लोग या किसान मौजूद हैं उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। नाज़रीन काम, इस वक्त दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भारत के अंदर हो रहा है, जिसमें मोदी हुकूमत को हटाने के लिए मोदी हुकूमत के काले कवानीन को पांव तले रौंदा जा रहा है, मुस्तरद किया जा रहा है कि मोदी हुकूमत को हक नहीं पहुंचता कि लोगों के हुकूक पर डाका डाले। कहा जाता है कि भारत की इकॉनमी को 70 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है गुज़श्ता 2 महीनों में। मोदी अगर इसी तरह से ज़िद पर अड़ा रहा तो भारत दिवालिया हो जाएगा और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। माहिरीन ने इस हवाले से खबरदार कर दिए है। आगे
بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام بھارت کی پاکستان کے خلاف الزامات کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کل بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر پاکستان کے سفارتی مشن کا کوئی اہلکار ریپبلک ڈے کے حوالے سے جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین کام یہ ہے کہ بھارت پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور کشمیر کے اندر لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان کا کوئی بھی سفارتی عملے کا کوئی بھی اہلکار بھارت کے اندر یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے حوالے سے جو تقاریب ہیں شرکت نہیں کی جائیں گی۔ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت مسلمانوں پر کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر بھارت خود بخود ایکسپوز ہو رہا ہے اور پاکستان بھارت کو ایکسپوز کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کے اخبارات کے اندر بالخصوص بھارت کے مشہور میڈیا نیٹ ورک دی پرنٹ کے اندر رپورٹ چھپی ہے کہ پاکستان نے جو خصوصی مندوب سعودی عرب بھیجا ہے جنرل بلال اکبر کو، اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج ڈپلومیسی اور سفارتی جو مشن ہے اس پر بھی کنٹرول حاصل کر چکی ہے اور بھارت کے خلاف سعودی عرب کے اندر اور اسی طرح سے گلف کے اندر، خلیج کے اندر پاکستان کے جو فوجی سفیر ہیں وہ اب کام کریں گے، لہٰذا بھارت کو خبردار رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام اس کے علاوہ بھارت کی دیگر میڈیا چینل پر بھی جنرل بلال اکبر کی جو تعیناتی ہے سعودی عرب کے اندر بطور سفیر، اس پر بھارت پہلے ہی پروپیگنڈا کر چکا ہے اور اب بھارت یہ پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کے فوجی عہدیدار سفیر اس لیے بن رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لے، لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے، من گھڑت دعویٰ ہے۔ پاکستان نہ تو اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے اور نہ ہی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر اسرائیل کو ایک ساتھ قربتیں بڑھا رہا ہے، بلکہ پاکستان کا ہدف اور مقصد خلیجی ممالک سے، گلف کے ممالک سے بھارت کے انٹرسٹ کو، بھارت کے مفادات کو ختم کرنا اور پاکستان کے مفادات کو پروموٹ کرنا ہے، اور بھارت کو اپنی موت گلف کے اندر نظر آ رہی ہے، اسی وجہ سے اب وہ واویلا کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اعتراضات کے باوجود بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پر ڈیموں کی تعمیر کر رہا ہے، جس کے خلاف پاکستان نے عالمی برادری سے رابطہ کیا ہے کہ اگر بھارت ان ڈیموں کے بنانے سے باز نہیں آئے گا تو بھارت کے خلاف پاکستان بھی فیصلہ کن کارروائی کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر کل یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور آج سے باقاعدہ کشمیر کے اندر احتجاجی پوسٹرز، بینرز اور جھنڈے لہرانا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ بھارت یوم جمہوریہ مناتا ہے 26 جنوری کو، لیکن کشمیری ہر سال یوم سیاہ مناتے ہیں اور ناظرین کرام یوم جمہوریہ کی تقاریب سے پہلے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ جگہ جگہ پر ناکے ہیں، چیک پوسٹیں ہیں اور لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں اور ایک طرح سے جیل کا ماحول مقبوضہ کشمیر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی بھارت کی درندگی جاری رہی ہے اور 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن مجاہدین کے حملوں کا خوف بھارتی فوج کو ذہنی امراض کا شکار کر رہا ہے۔ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے بیشتر بھارتی سیکیورٹی فوجی اور اسی طرح سے پولیس اہلکار ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر مارے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی ایک اور بھارتی فوجی سری نگر کے اندر دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے مارا جا چکا ہے۔ اور ناظرین کرام جو رواں مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ، ان 25 دنوں کے اندر کم از کم 5 سے 6 ایسے بھارتی فوجی ہیں، پولیس اہلکار ہیں جو ہارٹ اٹیک کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین کے حملوں کا، فریڈم فائٹرز کے حملوں کا خوف کس قدر دامن گیر ہے بھارتی فوج کو کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور ذہنی امراض کا، تناؤ کا شکار ہو کر، ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ لہٰذا بھارتی فوج جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم کرتی ہے انہیں چاہیے کہ ظلم بند کر دے اور فوری طور پر فوج کی ڈیوٹیاں چھوڑ کر انکار کر دے، بغاوت کر دے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کرام افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو نشر کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اس پر تبصرہ لکھتے ہوئے، کیپشن لکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں کابل حکومت
بیرونی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی مرضی کے خلاف حکومت کر رہی ہے، لہٰذا اب کابل حکومت کی اندر سے جو لوگ ہیں، ان کے ادارے کے جو لوگ ہیں، گورنرز ہیں اور ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی امریکہ کا اور نیٹو فوجوں کا ساتھ دے کر اور ان کے ساتھ مل کر جو افغانستان کے اندر ہے خون خرابہ ہوا، خون ریزی ہوئی، اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل حکومت ناکام ہو چکی ہے عوام کے خلاف فیصلوں کرنے کی وجہ سے، لہٰذا کابل حکومت کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات یہ ہیں کہ عبداللہ کی اشرف غنی سے ملاقات ہوئی ہے اور دونوں بڑے لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں گے اور طالبان کو حکومت میں آنے سے روکا جائے گا، جبکہ نازکام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اشرف غنی کے خلاف طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تازہ ترین کارروائیوں میں 15 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، چیک پوسٹیں فتح ہوئی ہیں، متعدد جو گاڑیاں ہیں، فوجی ساز و سامان ہے، وہ بطور مال غنیمت افغان طالبان کو حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک معروف مذہبی لیڈر کو، عالم دین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کا الزام ہے کہ کابل حکومت جان بوجھ کر مخالفین کو، نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے قتل کروا رہی ہے، جو قابل مذمت اور شرمناک عمل ہے اور افغان طالبان اس کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے۔ جبکہ نازکام اطلاعات یہ ہیں کہ انڈونیشیا کے جو حکومت ہے، حکام ہے، انہوں نے دونوں طرف سے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں اور مذاکرات کو دوحہ کے اندر جو جاری ہیں ان کو آگے بڑھائیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے بھی مسلسل جو بائیڈن حکومت پر پریشر ہے کہ وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالیں اور طالبان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر قائم رہے، جبکہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر حالات کو مزید خراب کیا جائے۔ آگے بڑھے نازکام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ نازکام نیپال سے ہے۔ آپ جانتے ہیں نیپال کی جانب سے بھارت کے 3 انتہائی اہم اسٹریٹجک علاقے چھینے گئے تھے اور ان پر نیپال نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ بھارت کے فوجی بھی نیپال کی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے تھے۔ نیپال کی جو موجودہ حکومت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو وہاں کی مشہور حکومتی پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی، اس کے جو وزیر اعظم تھے KP شرما اولی، ان کے خلاف مودی حکومت نے سازشیں کروائی اور جو مخالفین تھے، اپوزیشن کے لوگ تھے، ان کو ملا کر KP شرما اولی کی حکومت کو گرا دیا گیا اور اس وقت نازکام وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہے۔ لیکن اب بھارت نے ایک اور سازش کی ہے کہ KP شرما اولی جو وہاں کے وزیر اعظم ہے، جس نے بھارت کو آنکھیں دکھائی تھی، ان کو ان کی اپنی ہی پارٹی سے نکلوا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیپال کی مشہور جو سیاسی پارٹی ہے، حکومتی پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی، اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں موجودہ وزیر اعظم کو یا جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے نازکام واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے مخالف جہاں کہیں بھی پڑوسی ملکوں میں ہیں، وہاں پر بھارت اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ لیکن چین نے موجودہ وزیر اعظم KP شرما اولی کو یقین دلایا ہے کہ بھارت کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، جو نقشہ ہے، جو میپ ہے، اسے ریوائز نہیں کیا جائے گا اور بھارت سے چھینے ہوئے کالا پانی، لیپو لیک ہے اور لمپیا دھورا نامی جو انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اور مقدس علاقے ہیں، وہ بھی نیپال بھارت کو واپس نہیں کرے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازکام ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور یونان کے درمیان تقریباً 5 سال کے بعد جو ڈیڈ لاک تھا مذاکرات کا، وہ ختم ہوا ہے اور گزشتہ 1 سال سے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یونان اور ترکی کے درمیان جنگ کی نوبت آتی رہی اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی رہی اور ایک دوسرے پر حملے کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں۔ لیکن اب 5 سال کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات دوبارہ سے بحال ہو چکے ہیں۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ یونان کے ساتھ اختلافات کو دور کریں گے، لیکن یونان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے اور یونان کے جو اتحادی ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، یورپ کے دیگر ممالک ہوں، ان کے پریشرائز میں ترکی آ کر اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یونان کی سرحدوں کے قریب جو سمندری علاقہ ہے، وہاں پر ترکی کو بھاری ذخائر ملے ہیں گیس اور پیٹرول کے، جس پر یونان کو اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی کی قوم کو یا ترک عوام کو جو ترقیات ہیں، جو ترقیاتی کام ہیں، ان کا فائدہ پہنچایا جائے گا اور ہم نے جو اہداف رکھے ہیں، جو ٹاسک رکھے ہیں، ان کو ہم اچیو کر رہے ہیں۔
اور دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ اختلافات ختم کر کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور عوام کو ترقی کے ثمرات پہنچانے کے لیے ہنگامی طور پر اور جدوجہد جاری ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں بالخصوص 2023 کے بعد ترکی ایک دنیا کا مضبوط طاقتور جو ملک ہے اس کے طور پر ابھرے گا اور اس کے ثمرات عوام کو بھی ملیں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام اسرائیل سے، فلسطین سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف جو بائیڈن سے ملاقات کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، اور اس ملاقات کا ہدف اور مقصد یہ ہے تاکہ اسرائیل کی موجودہ حکومت جو بائیڈن کی حکومت کو پریشرائز کرے اور جو بائیڈن کی حکومت کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل نہ کریں۔ یہی وجہ نازل کام اسرائیل کے اندر ہے، جو امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کی یا جوہری ڈیل کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اس میں واپس سے جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، تو اس سے اسرائیل کو بھی نقصان ہوگا اور امریکہ کو بھی نقصان ہوگا۔ جبکہ نازل کام اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے فلائٹس آپریشن بند ہیں۔ اس دوران جو الٹرا آرتھوڈکس یہودی ہیں وہ اپنے مذہبی سکولز کو اور مذہبی عبادت خانوں کو اور اسی طرح سے مدارس کو، یہودی مدارس کو بند نہیں کر رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف نعرے بازی، بیان بازی، جھڑپیں اور کلیش بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام عراق سے، سعودی عرب سے اور یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر گزشتہ 4-5 روز کے دوران بڑے بڑے حملے ہوئے تھے۔ بغداد میں راکٹ حملے ہوئے، ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد عام شہری مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ داعش نے یہ حملے کیے تھے۔ اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ داعش کے خلاف جو وہاں پر نیٹو اتحاد ہے، امریکی اتحاد ہے، انہوں نے بمباری کی ہے اور متعدد ٹھکانے داعش کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ نازل کام سعودی عرب اور یمن کے حوالے سے جنگ میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کی جانب سے یمنی بچوں کو جنگ کا ایندھن بنایا جا رہا ہے۔ العربیہ نے رپورٹ دی ہے کہ اقوام متحدہ کو عالمی برادری کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ نازل کام ریاض پر جو حوثیوں نے میزائل حملے کیے، اس کے خلاف یورپی ممالک کی جانب سے، سعودی عرب اور دیگر ملکوں کی جانب سے شدید مذمت سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ جبکہ نازل کام اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کے اندر معاشی طور پر بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران 2.5 لاکھ سے زائد جو فارنرز تھے، جو اجنبی تھے، وہ سعودی عرب کے اندر نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے، ملازمتیں نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ کر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں، جس سے سعودی عرب کی اکانومی کو کافی دباؤ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام یہ بھی خبر ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان کی جانب سے وہاں پر بڑے پیمانے پر عہدیداروں کی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور متعدد وزارتوں کے اندر کئی عہدیداروں کو تبدیل کر کے نئے عہدیدار متعین کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان لڑائی اور جھڑپوں کے حوالے سے ہے۔ نازل کام الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ ایتھوپیا کی جانب سے سوڈان کی سرحدی علاقوں میں فوجی چھاؤنیوں پر حملے ہوئے ہیں، بمباری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بھاری نقصان سوڈان کی حکومت کو ہوا ہے۔ لیکن نازل کام سوڈان کے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آ رہا ہے کہ ایتھوپیا کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، جھڑپیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ ملک ہیں، کچھ سازشی عناصر ہیں جو ہماری لڑائی کرانا چاہتے ہیں اور اس سے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غربت، مہنگائی کی وجہ سے ایتھوپیا کے اندر اور سوڈان کے اندر عوام کا احتجاج جاری ہے، لیکن سرحدی معاملات کو بگاڑنے کے پیچھے امریکہ، فرانس اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، تاکہ ان دونوں ملکوں کو لڑا کر ان کے وسائل کو لوٹا جاتا رہے۔ بہرحال نازل کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔